Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you. Worship. Thank you, Holy Spirit. खुदाम यीशु मसीह की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। बेटी अलीशा ने बड़ी खूबसूरती के साथ आज की इबादत को चलाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अलीशा का। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि जब मैंने फ़ोन किया तो पहली ही दफ़ा में वो मेंटली प्रिपेयर थी और उसने मुझे एकदम से कहा कि ठीक है, मैं इबादत को चलाऊँगी। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद जो है वो बच्चों को इंस्पायर कर रहा है, तैयार कर रहा है ताकि वो खुदावंद के काम के लिए और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। आज का हवाला जो भाई रॉबर्ट ने बड़ी खूबसूरती से आपके सामने पढ़ा है, सलातीन की पहली किताब उसका 10वां बाब है और उसकी पहली 13 आयात। और यही कहानी जो है वो आपको तवारीख की जो दूसरी किताब है सेकंड क्रॉनिकल्स उसके चैप्टर 9 की जो पहली 12 आयात हैं उनमें भी जो है वो मिलती है। हम स्टडी कर रहे हैं और पूरा साल इसको गाहे बगाहे हम स्टडी करते रहेंगे। खुदा की बादशाही के मुतालिक जो है हम बातें सीख रहे हैं। और बादशाही के ताल्लुक से आपने और मैंने याद रखना है कि जब भी हम किसी किंगडम की बात करते हैं, बादशाही की बात करते हैं, तो बादशाही जो है वो किसी बादशाह की ऐसी सॉवरन खुद मुख्तार हुक्मरानी और सॉवरन टेरिटरी होती है जहां पे उस बादशाह की जाती मर्जी और उस बादशाह का जाती जो पर्पस है, जो मकसद है, वो उस जगह पे और वहां पे रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करता है, मुतासिर करता है। उनकी जिंदगी में किसी बादशाही के अंदर जो रहते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर से आपको उनके बादशाह की जो सोच है वो नजर आती है। और जो बादशाही होती है वहां पे जो बादशाह है वो अपने लोगों को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से उनके साथ जो है वो जिंदगी में उनको तैयार करते हैं, प्रोड्यूस किए जाती है नेक्स्ट जनरेशन के। वो बादशाह का जो कल्चर है और जो बादशाह की नेचर है और बादशाह का लाइफस्टाइल है वो उसको प्रेजेंट कर सके, वो उसको पेश कर सके। अगर वो बादशाह की जिंदगी को पेश नहीं कर सकते तो फिर ये चीज जो है ये बादशाह को पसंद नहीं आती। जो मजहब है, रिलीजन है, रिलीजन में क्या होता है कि लोग रसूमात और जो कवानीन हैं, जो लॉज उन्होंने बनाए हैं, जो रिचुअल्स उन्होंने बनाई हैं, उन रिचुअल्स को और उन लॉज को फॉलो करते हैं। लेकिन बादशाही में आप बादशाह की तबीयत को और बादशाह की नेचर को जो है उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करते हैं। जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, चर्च कहते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम बादशाहों के बादशाह यीशु अल मसीह की बादशाही के लोग हैं। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है
کہ ہم بادشاہی کو اور اس کی جو مکینکس ہیں، اس کا جو کلچر ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کسی دوسرے بادشاہ کا، تو جب بادشاہ کو پتہ چلتا تو وہ بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتے، ان کو وزٹ کیا کرتے تھے۔ اور جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ملنے کے لیے جاتا تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنی پریزنس سے دوسرے بادشاہ کو امبیرس کر سکوں۔ اور جب کوئی بادشاہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ میرا روب، میرا دبدبہ، میری پریزنس، میرا جاہ و جلال جو ہے دوسرے بادشاہ سے زیادہ ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ملنے کے لیے جاتا تو وہ تحائف لے کے جاتا، تحفے لے کے جاتا، اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ قیمتی ترین، زیادہ سے زیادہ تحائف بادشاہ کو پریزنٹ کرے، تاکہ جب دوسرا بادشاہ اس کے تحائف کے مقابلے میں اسے تحائف نہ دے سکے تو یہ بات اس کے مصاحب، اس کے امیر، اس کے وزیر، اس کے لوگ، بھائی بیٹے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دو، وہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ میں، یعنی جس بادشاہ نے وزٹ کیا ہے، میرا جاہ و جلال جو ہے وہ اس بادشاہ سے جس کو میں ملنے آیا ہوں وہ زیادہ ہے۔ کنگڈم کلچر میں آپ نے یاد رکھنا ہے، جب بھی کسی کو بادشاہ یا حکمران، ملکہ ہو سکتی ہے جو حکمرانی کر رہی ہو، جب بھی کسی کو بادشاہ سے ملنا ہے تو وہ تحفے کے بغیر نہیں مل سکتا۔ ضروری ہے کہ بادشاہ کو جب ملا جائے تو آپ کوئی تحفہ جو ہے بادشاہ کے لیے لے کے جائیں، اور قیمتی تحفہ لے کے جائیں۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی بادشاہ نے بھی بادشاہ کو ملنا ہے تو ضروری ہے کہ بادشاہ بھی بادشاہ کو تحائف، تحفے کے ساتھ جو ہے وہ وزٹ کریں، ان سے ملیں۔ یہ بادشاہی کا، کنگڈم کا کلچر ہے۔ اور یہاں پہ آپ سلاطین کی کتاب میں جو حوالہ ہے بڑا مشہور ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا کہ ٹائم بچ سکے، جہاں پہ سبا کی ملکہ جو ہے، سبا کی ملکہ جاتی ہے کہ وہ سلیمان بادشاہ کو ملاقات کرے، اس کو وزٹ کرے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ کی شہرت، اس کا نیم، اس کا فیم پوری خلقت میں، دنیا میں پھیل گیا۔ اور جب یہ شہرت جو ہے وہ سبا کی ملکہ کو ملی، یہ بات سبا کی ملکہ کو پتہ چلی، تو سبا کی ملکہ جو ہے اس نے جو ہے اس کو بڑا محسوس کیا، اور اس نے سوچا کہ میں جو ہوں بادشاہ کو ملنے جاؤں، کیونکہ سبا کی ملکہ جو ہے اپنے پورے ریجن کی، افریقہ کی سب سے دولت مند ملکہ تھی اس وقت کی۔ اس کی دولت اور اس کی شہرت بھی اس میں بہت زیادہ تھی، اور اس نے سوچا کہ یہ کون ہے جس کی شہرت اتنی ہو رہی ہے۔ اور جو باتیں اس نے سلیمان کے متعلق سنی، میں اس کلام کو تیار کرتے وقت سوچ رہا تھا کہ اس کو لگا ہوگا کہ میری شہرت، میری دولت، میرا جاہ و جلال اور مرتبہ
جو باتیں میں نے سنی ہیں یہ سلیمان بادشاہ سے زیادہ ہے، اس لیے میں سلیمان کو ملوں گی جا کے، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ سلیمان سے زیادہ شہرت رکھنے والی، زیادہ دولت رکھنے والی ملکہ دھرتی پہ موجود ہے۔ اور اس لیے کلام میں لکھا ہے پہلی آیت میں، پہلی اور دوسری آیت اگر آپ پڑھیں 10ویں باب کی سلاطین کی پہلی کتاب میں، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بہت بڑی جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی، اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پہ مصالے، 3 چیزیں جو ہے ذکر کیا گیا ہے، بہت سے مصالے تھے اس کے پاس، بہت سا سونا تھا اس کے پاس، اور قیمتی جواہر جو ہیں ان سے اس کے اونٹ جو ہیں وہ لدے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے۔ ایک بڑے خزانے، ایک بڑی دولت کے ساتھ جو ہے وہ سلیمان کی کنگڈم کے اندر انٹر ہوئی، تاکہ وہ سلیمان کو، کنگ کو جب ملے، جب اس کو پریزنٹ کرے، جب اس کو وہ گفٹ کرے، تحفہ دے، تو سلیمان بادشاہ حیران رہ جائے، وہ جانے کہ اس سے زیادہ جاہ و جلال والا حکمران ملکہ موجود ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ لے کے وہ یروشلم میں انٹر ہو گئی، ایک بڑا جاہ و جلال، ایک بہت بڑی ملکہ، the Queen of Sheba، جس کے دیدار کے طالب تھے اس کے لوگ، پالکی میں سوار ہے، اس کے پیچھے اس کا لشکر، اس کے ساتھ اس کی دولت اور خزانہ اس کے جاہ و جلال کو بتا رہا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ لے کے جب وہ داخل ہوئی، تو اگر آپ سائیڈ ہسٹری پڑھیں بائبل مقدس کی اس واقعے کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جو ہے ہرکاروں نے دی سلیمان بادشاہ کو کہ کوئی ملکہ ہے اور وہ آئی ہے آپ کی بادشاہی میں، انہوں نے جو ہے وہ انٹر ہوئی ہیں۔ تو لکھا ہے ہسٹری کی کتاب میں کہ سلیمان بادشاہ نے اپنا ایک وزیر بھیجا تاکہ وہ ملکہ کو، جو سبا کی ملکہ ہے، اس کو ریسیو کرے، اس کو ویلکم کرے۔ اور ہسٹری کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب سلیمان بادشاہ کا وزیر اسے ویلکم کرنے کے لیے گیا، اور پالکی کے اندر سے ملکہ نے دیکھا کہ کوئی مجھے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے لینے کے لیے آیا ہے، جو کنگڈم کلچر تھا، تو کلام میں اس کتاب میں لکھا ہے، کلام کے اس حوالے سے، کہ سبا کی ملکہ جو ہے وہ اپنی پالکی سے نیچے اتر آئی، اس نے اپنی پالکی کا پردہ کھولا اور اپنی پالکی میں سے نیچے اتری، اور جا کے اس نے وزیر کو ملی، اور اس نے جو ہے جب وزیر کی طرف بڑی، وزیر اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس نے ملکہ کو تعظیم کی۔ جب اس نے ملکہ کی تعظیم کی اور ملکہ کو ویلکم کہا، اور اس نے بتایا کہ میں سلیمان the magnificent، شاہ سلیمان کا وزیر ہوں، اس کا ایمبیسڈر ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو ویلکم کہوں، آپ کو خوش آمدید کہوں۔ تو ملکہ جو ہے وہ امبیرس ہو گئی، ملکہ شرمندہ ہو گئی، کیونکہ کلچر جو کنگڈم کا ہے اس میں اگر بادشاہ سے ملتا تو بادشاہ اٹھتا، تو بادشاہ اس سے ملتا، لیکن یہ تو بادشاہ کا ملازم تھا۔ اور وہاں پہ کتاب میں لکھا ہے کہ ملکہ نے بعد میں بتایا کہ جو شخص جو مجھے لینے کے لیے آیا تھا، جس نے مجھے آپ کی طرف سے ویلکم کہا تھا، اس کا جاہ و جلال، اس کی نشست، اس کی حاضر باشی، اس کی اٹھنا اور بیٹھنا، اس کی سواری جو ہے
لینے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں اپنی پالکی سے نیچے اتر آئی کہ سلیمان بادشاہ مجھے لینے کے لیے آیا۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ سلیمان بادشاہ نہیں ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا ایک اس کا ملازم ہے، اس کا وزیر ہے، امیر ہے، ڈیوٹی لگی ہے کہ ویلکم کہے اور بادشاہ پھر اپنے دربار میں ملاقات کرے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو جب ملکہ جو ہے وہ داخل ہوئی، تو اگر آپ تیسری اور چوتھی اور پانچویں 3 آیات پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ملکہ جو ہے جب وہ داخل ہوئی ہے تو اس نے باہر سے بادشاہ کے محل کو دیکھا، اور اس نے جا کے اندر سے بادشاہ کے محل کو دیکھا، اور جب وہ محل کی بناوٹ دیکھ رہی تھی، محل کی ڈیکوریشن دیکھ رہی تھی، محل کی جو ہے وہ ساری ایک ایک چیز جو اس میں بنائی گئی تھی غور کر رہی تھی، تو وہ اپنے دل ہی دل میں جو ہے وہ حیران ہو رہی تھی۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے اس نے اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو دیکھا کہ بادشاہ کی جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ برتن سونے کے، اور برتن جو ہے قیمتی جوہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سلیمان کے زمانے میں چاندی کی کچھ قدر نہیں تھی، چاندی جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، سونا ہی سونا ہر طرف نظر آتا تھا، ہر ایک چیز سونے سے بنائی گئی تھی، یہاں تک اتنا سونا تھا اس بادشاہ کے پاس کہ اس نے تو اپنے جو سپاہیوں کی ڈھال ہے، جو سب سے بڑا میٹل ہوتا ہے جو سپاہی لے کے چلتے ہیں تاکہ تیر اس پہ آ کے رکے، تلوار اس کے ساتھ روکے، وہ ڈھالیں بھی اس نے سونے سے بنوا ڈالی، اور وہ اس کے دسترخوان کو دیکھ رہی تھی، پلیٹوں کو اور مگز کو اور کپس کو اور کٹری کو اور سارا کچھ جو پڑا ہوا تھا، اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ لوگ جو وہاں پہ کھا پی رہے تھے ان کو دیکھ کے پریشان ہو رہی تھی، اس نے دسترخوان کی نعمتیں، اس پر جو کھانے چنے گئے تھے، جو گوشت بنائے گئے تھے، وہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر جو ہے وہ اتنی کثرت اور اتنا وافر اور جو کچھ ہے وہ اتنا قیمتی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے پھر اس نے اس کے ملازموں کی نشست، کلام میں یہاں پہ لکھا ہے تیسری بات، ملازموں کی نشست دیکھی، یعنی وہ نوکر، وہ ملازم جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کے دسترخوان پہ، یا بادشاہ کے محل میں ان کے پاس یہ درجہ تھا کہ وہ وہاں پہ براجمان ہو، وہ وہاں پہ بیٹھے، وہ ان کو دیکھ رہی تھی، وہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا بیٹھنا، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کا لباس، ان کی گفتگو، پاس سے جب ملکہ گزر رہی ہے تو ان کے ادب و آداب، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے کلام میں لکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ جو بادشاہ کے حضور میں، اس کے محل میں بیٹھنے والے لوگ تھے، اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی۔ خادموں کی حاضر باشی کا مطلب ہے وہ خادم جو اس کے محل میں کھڑے رہتے تھے، ایک وہ ملازم جو بیٹھتے تھے، ان کو اس نے دیکھا کہ اپنی ڈگریز کے مطابق، اپنے رینکس کے مطابق وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے میں، ان کو بٹھانے میں بادشاہ کی وزڈم نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا ملازم جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو
چیز سرو کرنی ہے، وہاں پہ کوئی بگدڑ نہیں تھی، وہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں تھی، ہر ایک کو اس کا کام پتا تھا۔ اس کے خادموں کی حاضر باشی، اور پھر لکھا ہے اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان سب کی پوشاک۔ ملکہ غور کر رہی تھی کہ بادشاہ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رینکس کے مطابق، لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں سرو کر رہے ہیں، ان سب کی پوشاک میں ایک وزڈم ہے۔ ہر ایک نے جو کچھ پہنا ہے لگتا ہے کہ یہ اس کے کام کے عین مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بادشاہ کا وزیر ہو اور اس کی پوشاک جو ہے وہ سرو کرنے والے ملازم کی طرح نظر آئے، یا اگر کسی نے کوئی اور خدمت کرنی ہے، پاؤں دھلانے ہیں، تو اس کی پوشاک اتنی ٹائٹ ہو کہ وہ یہ کام نہ کر سکے۔ ہر ایک کی پوشاک اتنی وائزلی ڈیزائن کی گئی تھی کہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکے، اور اس کی پوشاک بتا رہی تھی کہ یہ شاہی محل کے ملازم اور لوگ ہیں، اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں کو اس نے دیکھا۔ وہ لوگ جو مشروبات پیش کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ کین جن میں مشروب ڈالا جاتا ہے، میں اور دوسری مشروبات جو بادشاہ کے محل میں سرو کی جا رہی ہیں، اسے دیکھا کہ کتنے قیمتی ہیں۔ ان کو پکڑنے کا انداز، دوسروں سے پوچھنے کا انداز، اس مشروب کو ڈیلنے کا انداز، ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ، سب میں اتنی خوبصورتی، اتنی ہارمنی تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر کلام میں آخر میں لکھا ہے، اور اس سیڑھی کو اس نے دیکھا۔ آخر میں بادشاہ نے وہ سیڑھی دکھائی جس سے وہ خدا کے گھر میں جاتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو بتایا کہ میرا یہ مرتبہ، میرا یہ رتبہ کس کی وجہ سے ہے؟ میرا یہ سب کچھ بادشاہوں کے بادشاہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے 3 باب میں اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اسی سلیمان سے 11 آیت میں 3 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے اسے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے عقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، اور ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سے برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا ہے جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہیں ہوگا۔ All of your life۔ سبا کی ملکہ نے سوچا کہ میں زیادہ میگنیفیشنٹ ہوں، میں زیادہ جاہ و جلال والی ہوں، میری دولت زیادہ ہے، لیکن اس نے اس کو بتائی خدا کے گھر جانے والی سیڑھی، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ خدا کو نہیں بھولتا تھا۔ اس کے گھر میں سے ایک سیڑھی جاتی تھی خدا کے گھر کے لیے، وہ ان چیزوں میں نہ یاشیوں میں ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ جانتا اس کے گھر میں سے ایک سیڑھی ہے جو خدا تک اس کو لے کے جاتی ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں آج وہ سیڑھی ہے جو ہمیں خدا تک لے کے جاتی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسے ذریعہ ہے جو ہمیں خدا تک لے کے جاتا ہے؟ یا ہم اپنی انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور باقی اور کچھ یاد نہیں؟ اس نے وہ سیڑھی اس کو دکھائی،
خدا کی عبادت ہو سکتا ہے، ان دنوں میں اس نے دکھائی ہو کہ ہم کیسے کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا، اس کا مقصد کیا، قربانیاں جو ہم گزرانتے ہیں اس سے کیا معنی اور مقصد ہیں، جو تعلیمات تھیں چند ایک بتائی، اور یہ ساری باتیں کلام میں لکھا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد یہ جب سب کچھ اس نے دیکھا، 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہ میں نے 5ویں آیت کو پڑھا ہے آپ کے لیے، اور 5ویں آیت کا آخر بڑا خوبصورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بات کرنے کے قابل نہ رہی، گویا اس کی زبان اس کے تالوں سے چپک گئی کہ میں تو سمجھتی تھی میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت دولت مند ہوں، میرے خزانے کی کوئی انتہا نہیں، لیکن یہ اس کی عقل کافور ہو گئی، اس کا گھمنڈ جاتا رہا۔ She felt embarrassed۔ جب وہ سلیمان کی کنگڈم کو دیکھ رہی ہے، سلیمان کی کنگڈم میں چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو جب دیکھا ہے تو ملکہ نے سوچا ہوگا اب مجھے بادشاہ سے ملنے کی ضرورت نہیں، اس بادشاہ کا جلال میرے جلال سے بہت بڑا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے ملکہ نے یہ کہا، ملکہ نے کیا کہا؟ پہلی بات اس کے ہوش یا بڑے ہیں، اور ہوش ایسے اڑ گئے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے کہ کنگڈم ہوتی کیا ہے، بادشاہ ہوتا کیا ہے، اور اس نے ایک ہی بات اس کے منہ سے نکلی، کچھ نہیں اور نکلا، ایک بات، ایک جملہ، اس نے کہا مجھے تو اس کا آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، مجھے تو اس کا آدھا بھی انفارم نہیں کیا گیا تھا۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کا آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ سلیمان بادشاہ کی کنگڈم اتنی جلالی ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھ کے میرے ملکوں میں جاتے ہیں، جب میرے امیر وزیر اور حکمہ فقرا یہاں سے گئے ہیں تو اس جلال کو جو انہوں نے دیکھا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ لفظوں میں وہ اس کو بیان ہی نہیں کر پائے، جتنا کچھ وہ بیان کر سکے ہیں وہ تو آدھا بھی بیان نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات وہ کہہ رہی تھی کہ یہ آدھے سے بھی کم جو شہرت میں نے سنی ہے تیری، یہ اتنی زیادہ مجھے لگی کہ میں بذات خود اٹھ کے آ گئی۔ I left my kingdom behind تاکہ میں سلیمان بادشاہ کو ملوں، سلیمان بادشاہ کو دیکھوں، اور سلیمان بادشاہ کو دیکھنے پہ مجبور ہو گئی تھی، اور میں آئی ہوں، اور جب آئی ہے اور اس نے دیکھا ہے، اور اس نے دیکھ کے کلام میں لکھا اس کے ہوش ہو گئے۔ خداوند کی بادشاہی کے لوگ، سلیمان بادشاہ کی بادشاہی خدا کی بادشاہی کا ایک عکس پرانے عہد نامے میں دکھاتی ہے، اور زمین سے ایک اور شخص گیا، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی بادشاہی میں، اس کا نام تھا مقدس پالوس رسول، اور کلام میں لکھا ہے وہ کہتا ہے میں اٹھایا گیا، مجھے نہیں پتا روح میں جسم میں، بہرحال میں وہ پہنچا اس بادشاہی میں، اور جو چیزیں میں نے دیکھی میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ I don't have the words. I cannot describe. میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، میں ان کو پیش ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اس بادشاہی کو جو سلیمان کی بادشاہی ہے، جب لوگ دیکھ کے جاتے ہیں تو وہ دیکھ کے جاتے اور چند چیزوں کے بعد وہ بس کہتے کمال ہی کمال ہے، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، بہت زبردست کام ہے۔
یہاں تک کہ ملکہ دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اور وہ بتاتے کہ وہاں پہ ہر ایک چیز کی جو ترتیب ہے اس میں ایک وزڈم، ایک حکمت نظر آتی ہے۔ گویا ان کا بادشاہ بڑا وائس بادشاہ ہے، اس کے قصے جو اس کی مملکت میں مشہور ہیں وہ کمال ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے وہ اس کی تیاری کر کے بھی آئی تھی۔ کلام میں لکھا، اس نے کہا میں بادشاہ سے مشکل سوال پوچھوں۔ پتہ نہیں اس نے ان سوالوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے کتنے وائس مین بنائے ہوں گے کہ میں نے سلیمان بادشاہ کے پاس جانا ہے جس کی بڑی شہرت ہے، سنا ہے بڑا وائس ہے، تو کیا سوال پوچھے جانے چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے سوالوں میں سے سلیکٹ کیے ہوں گے سوالات۔ اور کلام میں یہاں پہ لکھا ہے 3 آیت میں، سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اس کی وزڈم کو دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہے، وہ پریشان ہے، اور وہ اقرار کر رہی ہے بادشاہ سے سوالوں کے بعد کہ تیرا جلال مجھ سے بڑا ہے۔ I am embarrassed۔ میں جو ہوں وہ حیران رہ گئے، میرے تو ہوش اڑ گئے، میرے تو عقل ٹکانے نہیں رہی۔ اور اس نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ unbelievable ہے، unimaginable ہے، میں نے تو ایسے سوچا نہیں تھا، میں نے تو کبھی ذہن میں ایسا تصور بھی نہیں کیا، جس طرح کی ڈیکوریشن اور جس طرح سے تو نے اپنے محل اور اس کی چیزوں اور اس کے لوگ اور ان کے لباس اور ان کے بیٹھنے اٹھنے اور برتنوں، ہر ایک چیز کو تو نے مینج کیا۔ یہ صرف وزڈم کو بتاتی ہے کہ تو کیسا وائس ہے۔ اب یہ وہ سب کچھ کر رہی ہے، ملکہ بڑی جوش میں آ گئی ہے، بڑی مدہوش سی ہو گئی ہے، لیکن سلیمان نارمل ہے۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے تعریفیں کی، بتایا، اس کو اپنے دل کی بات بتائی، تو سولومن از ویری مچ نارمل۔ کیونکہ اس نے کہا کہ دس از مائی کنگڈم کلچر، یہ ہماری ڈیلی لائف ہے۔ وہ تیرے لیے کمال ہے، لیکن میرے لیے اور میرے لوگوں کے لیے یہ ڈیلی لائف ہے، یہ ان کا لائف سٹائل ہے، یہ ان کے زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھب اور ڈھنگ اور طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اگر ملکہ پوچھتی کسی ملازم کو روک کے کہ تو ایسا خوبصورت لباس پہنتا ہے، ایسا خوبصورت مزیدار مہنگا کھانا کھاتا ہے، ایسی مہنگی سواری میں پھرتا ہے، اس کا بل آتا ہے تجھے؟ تو وہ کہے گا نہیں ملکہ، مجھے کوئی بل نہیں آتا، ہماری کنگڈم کا یہ کلچر ہے، یہ نارمل لائف ہے، یہ نارمل چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اگر وہ پوچھتی اس وزیر کو جو اس کو لینے کے لیے آیا تھا کہ تو ایسا شاندار، ایسا باروب کیسے نظر آتا ہے کہ میں نے جب تجھے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لگا بادشاہ آ گیا ہے، تو وہ اس کو بتاتا کہ ملکہ، ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اتنا جلالی ہے کہ اس نے اپنے جلال میں سے، اپنی دولت میں سے مجھے تھوڑا سا دیا ہے، اور میں اس دنیا کے بادشاہوں کے لیول پہ آ گیا ہوں کہ دنیا کے بادشاہ جب مجھے دیکھتے ہیں، جنہوں نے سلیمان کو نہیں دیکھا، تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ آ گیا ہے۔ میرے بادشاہ کا یہ جلال ہے، یہ ہمارے بادشاہ کا جلال ہے کہ جب بادشاہوں کے بادشاہ کو پیار کرنے والے لوگوں کو لوگ دیکھیں تو انہیں لگے کہ یہ بادشاہ ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پہننا سب کچھ، گفتگو انداز جواب اور سب کچھ ان کا ایسے ہو گیا وہ بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور زندگی گزارتے، اور یہ ان کا لائف سٹائل ہے۔
سلیمان نے اپنے لوگوں کو بلایا، ملازموں کو کہا کہ ملکہ کو تحائف دیے جائیں، اس کی کنگڈم میں سے، اس کی بادشاہی میں سے ملکہ کو تحائف دیے گئے۔ ملکہ نے بھی سلیمان بادشاہ کو تحائف دیے۔ کیا دیا؟ سلیمان بادشاہ کو اس نے، کلام میں یہاں پہ 10 آیت میں لکھا ہے، 10 باب کی 10 آیت، بادشاہ کو 120 کنتار سونا دیا۔ کتنا سونا؟ 120 کنتار سونا۔ کتنا ہوگا کلو میں؟ I was amazed۔ یہ 4500 کلو سونا ہے۔ تولوں میں نہیں میں بات کر رہا، گراموں میں نہیں بات کر رہا، کلووں کے حساب سے، ان کلو گرامز، 4500 کلو گرام سونا ملکہ نے بادشاہ کو دیا۔ جب وہ آئی ہے، آتے ہی پیش کرنا ہوتا ہے تحفہ، اس نے سوچا ہوگا کہ بادشاہ حیران ہو جائے گا، 4500 کلو سونا اس نے مجھے دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کے ملک میں یہاں پہ لکھا ہے کتنا سونا آتا تھا ایک سال میں۔ ایک سال میں سلیمان بادشاہ کی بادشاہی کے اندر 25,000 کلو سونا آتا تھا، 6,666 کنتار سونا آتا تھا، 6,666، اور اس نے 120 کنتار سونا اس کو تحفہ کیا۔ This was great and full of riches of this kingdom of King Solomon۔ 25,000 کلو سونا ایوری ایئر اس کی کنگڈم میں آتا، اور اس نے 4,500 کلو اس کو سونا دیا۔ سلیمان بادشاہ نے کہا ملازموں کو اس کو بھی تحفے دو کنگڈم میں سے، اور ملکہ کلام میں یہاں پہ لکھا ہے اس کو تحائف اور تحفے دیے گئے۔ اور اس کے بعد 13ویں آیت میں لکھا ہے بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا، کیونکہ سلیمان بادشاہ کی کنگڈم میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی گئی تھیں، انوینٹ کی گئی تھیں جو پوری دنیا کی کنگڈم میں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ نایاب چیزیں تھیں، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، اور جو چیز بھی وہ دیکھتی حیران ہو جاتی، مشتاق ہوتی کہ یہ تو میں نے نہ ہمارے پاس ہے نہ دوسری کسی کنگڈم میں نے کبھی دیکھی ہے۔ جب جاتی ہوں تو بادشاہ نے کہا یہ اس کو دے دو، we will make more۔ اور کلام میں لکھا ہے، اگر آپ تواریخ، دوسری تواریخ 9 باب میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے 9 باب کی 12 آیت کے اندر، وہ یہاں پہ لکھا ہے 12 آیت کے اندر، اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا۔ جو کچھ وہ لائی تھی 4,500 کلو سونا اس نے تحفہ دیا تھا۔ ہم نہیں، بادشاہ نے ایک خیال ہے اور ایک سٹڈی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 7 times more he gives back۔ اسے 4,500 کلو سونا بے اندازہ مسالہ دیا، کیونکہ اس علاقے میں مسالے کا وہ کاروبار تھا اس کنگڈم کا، اور اس نے قیمتی جوہر دیے، اور بادشاہ نے جو کچھ اس نے دیا تو اس نے کہا اس کو ملٹیپلائی بائی 7 times، give her back۔ وہ یاد کرے کہ وہ کسی کنگڈم میں آئی تھی، and they does، انہوں نے ایسے کیا، اور اتنا زیادہ دے کے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کو امبیرس کرے، اس کو شرمندہ کرے، اس کو احساس دلائے کہ وہ اس سے بڑا بادشاہ ہے۔ لیکن جب بادشاہ نے اس کو واپس کیا تو کلام میں لکھا ہے
کہ وہ حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی, گویا وہ زیادہ دولتمند بن گئی اس بادشاہ کو وزٹ کر کے. عزیزو, اس لیے جب میں اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں آتے ہیں, جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں آتے ہیں, اس لیے اس بادشاہ نے کہا ہے کوئی خدا کے حضور خالی ہاتھ نہ جائے. کیوں؟ اس لیے خدا کے حضور میں خالی ہاتھ نہیں آنا, کیونکہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور بادشاہی کلچر کا یہ قانون ہے کہ بادشاہ کو ملنے والا ضرور ہے کہ اس کو تحفہ پیش کرے. اور اس کلچر کو یسوع نے آ کے مزید کلیئر کیا. اس نے کہا جب تم دیتے ہو ہدیہ نذرانہ تو پیمانہ جو ہے بڑا لو, اچھا پیمانہ لو, پھر اس کو ہلاؤ اور پھر اس کو نیچے دباؤ, پریس ڈاؤن کرو تاکہ وہ اور بھرا جا سکے. اچھا پیمانہ ہلا کے داب کے پھر تم بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں دو. یسوع نے کہا کیوں؟ اس لیے تاکہ جب تم اتنا دو گے تو پھر خدا جو ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ آپ کے تحفے سے امبیرس نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ملٹی پلائی کر کے 10 ٹائم 100 ٹائم 50 ٹائم ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس کرے, اور وہ آپ کو امبیرس کرے, آپ پریشان ہو جائیں, جب واپس ہمیں ملے ہمارے ہوش اڑ جائیں. خدا کے لوگوں نے جنہوں نے خدا کو بادشاہوں کے بادشاہ کو دیا ہے سچے دل سے, پہلے اپنی زندگی اور اس کے بعد اپنا مال و دولت اور اپنی چیزیں, اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنا ٹیلنٹ, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب خدا آپ کو واپس کرے گا. کیونکہ ہمارا خدا وہ ہے, وہ آپ کے لیے ایسے ایسے کام کرے گا, جہاں اس نے نہیں بویا وہ وہاں سے کاٹ سکتا ہے, جہاں اس نے نہیں بکھیرا وہ وہاں سے آپ کو جمع کرا سکتا ہے. کیونکہ وہ عظیم خدا, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا, قادر مطلق, اور سب کچھ اس کے لیے ممکن ہے. اس لیے اس کو دیکھیں نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا. یہ بادشاہی کا کلچر ہے. اور جب یہ ملکہ جو آئی تھی دیکھنے کے لیے بادشاہ کو, جب یہ واپس گئی تو ایک ہی جملہ, only one sentence he got, مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا, مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا. میں آج آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے, خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ, اس کو دیکھ کے دیکھو. خدا جو راجاؤں کا راجا, اس کو دیکھ کے دیکھو. جب آپ اسے دو گے پورے دل سے, پوری طاقت سے, اپنے آپ کو پیچھے کر کے, اپنا آپ کاٹ کے, اپنا آپ تراش کے. اور جب یسوع کھڑا تھا, اس نے اس بیوہ کو کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس نے سب کچھ ڈالا ہے. اور پھر جب وہ دے گا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, اور جب ہوش اڑ جائیں گے تو ایک ہی بات آپ کہیں گے بار بار کہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا. عزیزو, ہم جو منادی کرنے والے لوگ ہیں, ہم جو کلام بتانے والے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں ہم آپ کو آدھا بھی نہیں بتا سکتے. اس کا جلال اتنا بڑا ہے, اس کی قدرت اتنی عظیم ہے, ہم کیسے اسے پورا آپ کو بتا سکتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں رسول کہتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے رہو, خود اس کو ایکسپیرینس کرو, خود اس کو ٹیسٹ کرو, خود اس کو ملو جا کے. جب آپ ملیں گے, ٹیسٹ کریں گے, ایکسپیرینس کریں گے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, اور ایک ہی بات آپ کہیں گے, پادری صاحب آپ نے تو آدھا بھی نہیں بتایا تھا. آئیے اس کو ایکسپیرینس کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Mighty Lord, mighty Lord. خداوند آسمانی باپ, کلام کی ان زوراور باتوں کو جو میں نے کمزوری کی حالت میں تیرے زوراور لوگوں کے سامنے رکھی ہیں, ان کو میرے لیے, میرے گھرانے, اور اے خدا اپنے ان پیارے لوگوں, کلیسیا اور وہ سب زندگیاں جو اس آن لائن میٹنگ کو, کلام کے حصوں کو بعد میں دیکھیں گی, قدرت اور کثرت سے برکت دے, اور بادشاہی کا یہ مکاشفہ ان کی زندگیوں میں گھر کر جائے, جڑ پکڑ جائے یسوع کے نام میں, اور وہ تیرے جلال کو ایکسپیرینس کر سکے.
यीशु के नाम में आमीन। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं आमीन। और हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे आमीन आमीन। मिलके कहेंगे इस्राएल की सलामती हो आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।